अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनूना व अक्सरुहुमुल फासिकून। अन बअज़ इब्न हकीम अन अबीही अन जद्दीही अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल फ़ी क़ौलिही तआला कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास क़ाल अंतुम तुतिम्मूना सबईना उम्मह अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अलल्लाहि तआला रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व दारमी व क़ाल तिर्मिज़ी हाज़ा हदीसुन हसन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारिक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हम सबको हदीस की मजलिस में शिरकत की तौफीक अता फरमाई है। यकीनन ये मजलिस बाइस बरकत है और जो खैर के काम हैं वो तो वैसे ही बाबरकत होते हैं, लेकिन अगर किसी बहुत बड़े खैर के काम की तकमील हो रही हो, उसका इख्तिताम हो रहा हो, तो उस वक़्त ख़ास तौर पे अल्लाह तबारिक व तआला की तरफ से ज़्यादा बरकतें नाज़िल होती हैं। हमारे इदारा जामिया इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फैसलाबाद में आज मिशकात शरीफ की तकमील हो रही है और इस बाबरकत मौका पर मैंने मुनासिब समझा कि अपने तालिब इल्म साथियों के साथ साथ अपने उन अहबाब को भी इस दर्स के सुनने में शामिल कर लिया जाए जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं। अगर वो हमारे साथ इस अमल में शरीक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी दर्जे में बरक़ात उनको भी हासिल हो जाएंगी। मिशकातुल मसाबी हदीस की मारूफ किताबों में से किताब है और अल्लाह तबारिक व तआला ने इस किताब को बहुत मकबूलियत अता फरमाई है और जब से ये किताब लिखी गई मुहद्दिसीन किराम उलमाए किराम इसके पढ़ने और पढ़ाने को सादत समझते आए हैं। इसी नज़रिया की तकमील में हमने भी मिशकात शरीफ की इस किताब को पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज दर्सन इसकी तकमील हो रही है और आखिरी हदीस का दर्स है। ये जो आखिरी हदीस है इस हदीस मुबारका में
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور جس باب کے تحت یہ حدیث آئی ہے وہ باب ہی اس امت کی فضیلت سے متعلق ہے۔ صاحب مشکات نے باب قائم کیا ہے، باب ثواب ہذہ الامہ، اس امت کا، ہاں جی، اس امت کے ثواب کا باب، اس امت کی فضیلت کا باب، اس امت کے اجر کا باب۔ اور اس حدیث کی بنیاد قرآن کریم کی معروف آیت ہے، جس میں امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی خاص فضیلت کو، خصوصیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ ان میں ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے ہیں، لیکن اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ تو اس حدیث کی بنیاد قرآن کریم کی یہ آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کچھ باتیں میں آیت کے متعلق عرض کرتا ہوں جس حدیث کی بنیاد ہے، بعد میں پہلے تھوڑا سا اس امت کی فضیلت کے حوالے سے بات کروں کہ مشکات المصابیح کے مصنف رحمہ اللہ نے امت محمدیہ علیہ صاحبۃ والصلوۃ والسلام کی فضیلت پر جو پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ بخاری شریف کے حوالے سے ذکر کی ہے، اور اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو اے امت، تمہاری مدت سابقہ امتوں کے مقابل اتنی ہے کہ جتنا عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا وقت ہوتا ہے۔ اتنی مدت ہے، لیکن وقت تمہارے پاس بہت تھوڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اپنا بڑا فضل اور بڑا کرم فرمایا ہے۔ اس تھوڑے وقت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زیادہ اجر اور زیادہ ثواب سے نوازا، اور تمثیل سے بات سمجھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھو آپ سے پہلے یہود گزرے ہیں، عیسائی گزرے ہیں، تو وقت ان کو بھی ملا، تمہیں بھی ملا ہے، ان کو وقت زیادہ ملا ہے، ان کے حق میں اجر تھوڑا ہے۔
تمہیں وقت تھوڑا ملا ہے، تمہارے حق میں اعمال کا اجر اللہ پاک نے بڑھا دیا ہے۔ اور مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی ہے، اس نے کام کرنے کے لیے کچھ مزدوروں سے کام کا مطالبہ کیا، کام کرنے کے لیے کچھ مزدوروں سے کام کا مطالبہ کیا اور کہا کہ کون ہے جو صبح سے لے کر دوپہر کے وقت تک، نصف النہار دوپہر کا وقت، زور تک کا وقت، صبح سے لے کر زور تک کون ہے جو کام کرے گا، جو کام کرے اس کے لیے ایک قرات اجر ہے۔ قرات کسے کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میت کی نماز جنازہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں ان کے لیے ایک قرات اجر ہے، اور جو جنازہ پڑھنے کے بعد دفنا کر واپس جاتے ہیں ان کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ بالکل مثال ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کام کروانا تھا، یہ ایسے ہے بالکل مثال جس ایک بندے نے کام کرنے والوں سے کام کا مطالبہ کیا اور کہا کون ہے جو صبح سے لے کر زور تک، نصف النہار تک کام کرے گا، اس کو ایک قرات اجر ملے گا، اس کے لیے اس کی مزدوری ایک قرات ہے۔ یہودیوں نے قبول کیا اور کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کون ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک، میری بات کو ذرا توجہ سے سننا میرا بیٹا، بات بڑی قیمتی انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، بڑی قیمتی بات۔ فرمایا کون ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک کام کرے گا، اس کے لیے بھی ایک قرات اجر ہے۔ تو عیسائیوں نے قبول کر لیا اور کام کیا، ایک قرات اجر لے لیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے گا، اس کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ کتنا اجر؟ 2 قرات اجر ہے۔ وہ تم ہو جو کام پہ لگے ہوئے ہو، تمہارے لیے 2 قرات اجر ہے۔ اب دیکھو اس پر یہودیوں کو بھی اعتراض ہو گیا، عیسائیوں کو بھی اعتراض ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ یہودی پریشان ہو گئے، دیکھو ہم نے صبح سے لے کر زور تک کام کیا، وقت تو بہت زیادہ ہے لیکن اجر ایک قرات ہے۔ امت محمدیہ کو عصر سے لے کر مغرب تک 2 قرات اجر، فقط کتنا تھوڑا ہے۔ عیسائیوں کو بھی اعتراض ہو گیا کہ دیکھو یار یہ اپنا ہمیں زور سے لے کر عصر تک کام کرنے کو کہا گیا اور اجر ایک قرات بتایا گیا، حالانکہ یہ وقت بھی زیادہ ہے، تو جو کرنا یہ وقت بھی زیادہ ہے، جبکہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت کم ہے، اور اس میں اجر بھی بڑھا دیا گیا امت محمدیہ کے لیے کہ دیکھو ان کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ جب ان دونوں کو اعتراض ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بھائی میں نے تم پر ظلم نہیں کیا۔ حدیث پاک کے ہے نا الفاظ ہیں، قال اللہ تعالیٰ فہل ظلمتم من حقکم شیئا، تمہیں جو ہے تمہارے حق میں سے کوئی چیز کم ملی ہے کیا؟ نہیں، تمہارے ساتھ انصاف والا معاملہ ہوا ہے، جتنی محنت اتنی مزدوری۔ ہاں لیکن امت محمدیہ جو ہے انہوں نے محنت کم کی ہے، میں نے ان کو اپنے فضل سے زیادہ دیا ہے، اپنے فضل سے تمہاری جتنی بنتی تھی تمہیں دے دی، تم پر ظلم نہیں ہوا۔ اعتراض کس بات کا؟ اگر تو ایسا ہوتا کہ بھائی تم نے محنت زیادہ کی ہوتی، تمہیں مزدوری کم ملتی ہوتی، ایسا تو نہیں ہے،
جتنی محنت کی مزدوری اتنی مل گئی، تمہارے لیے اعتراض کی بات نہیں. مالک کی مرضی ہے. اگر دیکھو کسی بندے کی دیہڑی 1000 بنتی ہے، مالک اس کو 2000 دے دیتے، اعتراض ہے مالک پر؟ کوئی اعتراض نہیں. تو رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے امت محمدیہ پر فضل فرماتے ہوئے دیکھو فرمایا قال اللہ تعالی فإنہ فضلی، ہاں جی یہ تو میرا فضل ہے، ہاں جی، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. تو امت محمدیہ کو تھوڑے وقت میں کام کرنے پر اجر زیادہ مل گیا. یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے. صاحب مشکات نے باب قائم کیا تھا، باب ثواب ہذہ الامہ. اب ایک بات سمجھنے کی ہے، فضیلت تو ثابت ہو گئی، یہ وقت تھوڑا ثواب زیادہ، وقت تھوڑا ثواب زیادہ. دیکھو امت محمدیہ کی اوسط عمر جو ہے وہ 60 سے لے کر 70 سال کے درمیان ہے. اللہ پاک نے وقت تھوڑا دیا ان کو، لیکن ان کے اعمال کا ثواب بڑھا دیا. وہ جو سورہ قدر ہے اس کے نزول کا جو سبب ہے ہم سب جانتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کا شان نزول کیا ہے ہم سب جانتے ہیں. یہ بعض حضرات کو یہ پریشانی ہوئی تھی کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، انہوں نے زیادہ عبادتیں کر کے اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر لیا اور اپنے نامہ اعمال میں زیادہ ثواب لے گئے. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پریشانی کو ذکر کیا کہ ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، اب ہم کیسے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ عمریں تھوڑی ہے. پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، عدل کی بجائے فضل فرمایا. عمریں تھوڑی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تھوڑی عمروں کے اندر اعمال کا ثواب بڑھا دیا. اور ثواب بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے ایک معاملہ یہ فرمایا کہ پورے سال میں رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات ایسی رکھ دی ہے کہ ایک رات کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے تو ثواب کتنے ہیں؟ ہاں جی خیر من الف شہر، تو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت ہے عبادت کی. تو یہ ہے فضل. عدل تو یہ تھا کہ رات ایک جاگی ثواب بھی ایک رات کا ہو، لیکن فضل کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب. ہاں جی اب قرآن کریم میں ارشاد ہے نا، من جاء بالحسنۃ فلہ ہاں جی عشر امثالہا، نیکی ایک ہی ہے تو اجر 10 گنا ہے. بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے 700 گنا تک اجر کا قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے. تو یہ اللہ پاک کا فضل ہے. تو امت محمدیہ علیہ صاحب عیسیٰ السلام کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عمر تھوڑی دی تھی، لیکن اللہ پاک نے اس کے عمل کا ثواب بڑھا دیا، اس کے عمل کا ثواب بڑھا دیا. تو یہاں مشکوٰۃ شریف میں اسی مسئلے کی وضاحت ہے کہ امت محمدیہ کا ثواب بڑھا دیا گیا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت زیادہ ہے یا زور سے لے کر عصر تک کا وقت زیادہ ہے؟ اعتراض کیسے بنتا ہے؟ عیسائیوں کو اعتراض ہوا نا کہ ہم نے ٹائم زیادہ لگایا ہے، ثواب ہمیں مزدوری کم ملی ہے، ثواب کم ملا ہے. ان کے پاس وقت تھوڑا ہے، ثواب زیادہ مل گیا. اب یہاں ایک بڑا بنیادی نقطہ سمجھانے لگا ہوں میں کہ دیکھو آج کل بس اوقات ہم سے لوگ پوچھتے ہیں بھی عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، ظہر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے. تو یہ حدیث ہے بخاری شریف کی. عیسائیوں کا اعتراض کب بنتا ہے؟ جب عصر کا ٹائم تھوڑا ہو اور ظہر اور عصر کے درمیان ٹائم زیادہ ہو، ظہر عصر کے درمیان ٹائم زیادہ ہو اور عصر اور مغرب کے درمیان ٹائم کم ہو. اب عصر کا وقت کب شروع ہوگا اس حدیث کی روشنی میں کہ ہم عصر کے وقت کو کب مانیں؟ مثلین پر جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ عصر کا وقت شروع ہوگا.
تو اب اگر 2 مثل کے بعد عصر کا وقت شروع ہوا ہے، اب عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت تھوڑا ہے۔ اگر آپ کہو کہ نہیں بھی مثل اول پہ شروع ہوا ہے، تو جو 1 گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے ہمارے ہاں عصر کی، مثل اول پر ہوتی ہے، اگر تو وہ وقت لیں پھر تو عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بڑھ جاتا ہے زور سے۔ اب ٹائم طے کر لیں، دیکھ لیں، وقت بڑھ جائے گا، عیسائیوں کا اعتراض ختم ہو جائے گا۔ عیسائیوں کا اعتراض ہے کیا کہ وقت ان کے پاس تھوڑا، عصر سے لے کر غروب آفتاب تک کا، لیکن مزدوری ان کی زیادہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زور اور عصر کے درمیان ٹائم کم ہوتا ہے، اور اپنا عصر اور مغرب کے درمیان ٹائم کم ہوتا ہے، زور اور عصر کے درمیان ٹائم زیادہ ہوتا ہے۔ تو لہذا عصر کا وقت کب شروع ہوگا؟ جب ہر چیز کا سایہ ہاں جی اپنے سایہ کے علاوہ 2 مثل ہو جائے۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی، اور اسی بنیاد پر امت محمدیہ علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ اگر ہم اس چیز کے قائل نہ ہوں تو فضیلت سمجھ میں نہیں آتی۔ باہر کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث پاک میں امت محمدیہ علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ فرمایا کنتم خیر امہ، ہاں جی تم بہترین امت ہو۔ آیت پر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیں حدیث پاک میں فرمایا گیا، فرمایا کہ اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے فرمایا انتم تتمون 70 امہ، تم لوگ پورا کرو گے 70ویں امت کو، یا پورا کرنے والے ہو 70ویں امت کو۔ 70 اب انبیاء کم و بیش 1,24,000 کے قریب آئے ہیں، تو ہم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں کیا 69 تھیں اور ہمارا نمبر 70 ہے؟ اگر تو اس کو اسی معنی میں لیں، حقیقی معنی میں ہو 70 کا لفظ، تو پھر مراد یہاں بڑی بڑی امتیں ہیں۔ بڑی امتیں جو ہوئیں وہ ہم سے پہلے 69 تھی اور ہم 70ویں ہیں۔ بڑی امتیں، بس اوقات کسی لفظ کو بول کر بڑے جو ہے نا وہ بڑی چیزیں مراد لے لیتے ہیں۔ جس طرح کہ دیکھو ہم کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، ہاں جی کذاب، دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں۔ آپ تعداد کے اعتبار سے گنے تو ہاں جی تو 30 سے کہیں زیادہ ہیں جو دعویٰ کرنے والے ہیں۔ تو وہاں جواب میں ہم یہی کہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی جہاں 30 ہے، اگر 30 کا عدد ہی مراد ہے تو اس سے مراد وہ بڑے کذاب ہیں جن کا شر زیادہ پھیلا۔ یہاں 70 سے اگر یہی تعداد مراد ہے تو بڑی امتیں مراد ہیں، وہ انبیاء علیہم السلام جن کے پیروکار زیادہ تھے۔ تو ہم سے پہلے 69 امتیں تھیں بڑی، تو ہم 70ویں۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ 70 کا لفظ جو ہے یہ کثرت بیان کرنے کے لیے آیا ہو، کثرت بیان کرنے کے لیے، جس طرح کہ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم، 70 کا لفظ جو ہے وہ کثرت بیان کرنے کے لیے آیا۔ تو یہاں بھی کثرت بیان کرنے کے لیے آیا، بھی امتیں تو بہت ساری آئی ہیں لیکن تم تمام امتوں میں آخری ہو۔ تم تمام، دیکھو انتم تتمون 70 امہ، تم امتیں بہت آئی ہیں، کثرت سے آئی ہیں، لیکن تم آخری امت ہو۔ پھر گویا یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جو آپ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمائی، اب ہمیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ بھئی دیکھو کہ میں نبیوں میں آخری ہوں اور تم امتوں میں آخری ہو۔ تو اس سے امت محمدیہ کا آخری امت ہونا ثابت ہوا۔ جب امت محمدیہ کا آخری امت ہونا ثابت ہوا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہوا۔
تو یہ گویا حدیث مبارک ختم نبوت کے دلائل میں ایک بنیادی دلیل کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ تو 200 سے زائد احادیث موجود ہیں کہ جن سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارک بھی ان حدیثوں میں سے ایک موجود ہے، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت بنتی ہے، امت آتی ہے نبی کے آنے سے۔ نئی امت کا تصور یہ نئے نبی کا تصور ہے۔ جب امت کوئی نہیں آئے گی تو پھر نبی کیسے آئے گا؟ نبی آئے گا تو امت بھی آئے گی نا۔ لہذا جب فرما دیا گیا کہ انتم تتمون 70 امہ، کہ تم دیکھو 70ویں امت کو پورا کرنے والے ہو، یعنی کثرت سے امتی آ چکی، تم آخری ہو، تو پھر اب ہم آخری امت ہیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جب ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو اس پر بس اوقات سوال کرنے والا کہتا ہے کہ دیکھو تم خود تو کہتے ہو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو لہذا ان کی تشریف آوری مانتے ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ حضور آخری نبی ہیں، اور آپ پھر بھی کہتے ہو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، حضرت عیسیٰ نبی تو ہیں۔ ہم کہتے ہیں بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور وہ جب آئیں گے تو نبی ہوں گے۔ کوئی نبی اپنی نبوت سے معزول نہیں ہوتا، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ثابت ہے کہ بھائی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے مل چکی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کسی نبی کو نبوت نہیں عطا ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے مل چکی۔ لہذا انتم تتمون 70 امہ کا یہ حاصل ہوا کہ ہم آخری امت ہیں، تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب امت محمدیہ کا امتیاز ہے جو اس آیت میں بیان ہوا، کچھ تھوڑی سی بات میں اس پہ کرتا ہوں تو پھر بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ یہ خیر یہ اس میں توصیف کا صیغہ ہے کہ سب سے بہترین امت ہو۔ امتیں بہت ہیں لیکن تم سب سے بہترین اور سب سے افضل ہو۔ اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو۔ اب لوگوں کا فائدہ کس چیز میں ہے؟ تامرون بالمعروف، معروف کا حکم دیتے ہو، والناہون عن المنکر۔ ہاں جی، اب دیکھو وتنہون عن المنکر، مختلف طرح کے الفاظ قرآن کریم میں آئے مختلف آیتوں میں۔ اس آیت میں دیکھیں فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم معروف کا حکم دیتے اور منکر سے روکتے۔ معروف کیا ہے؟ معروف سے مراد ہر وہ کام جو رب تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اور اس کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے سے کیا ہے، اور منکر سے مراد ہر وہ کام کہ جسے رب تعالیٰ کی ذات نے روکا ہے اور رب تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتے ہیں، منکر ہے۔ تو معروف سے مراد ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ہر اچھائی، اور منکر سے مراد ہر برائی، کہ بھئی تم بہترین لوگ ہو اس لیے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ اب یہ فضیلت جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے اور اس حدیث کی بنیاد ہے کہ تم بہترین امت ہو، کیا یہ کسی خاص امت محمدیہ کے طبقے کے ساتھ خاص ہے یا تمام لوگ اس فضیلت میں داخل ہیں؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت بالعموم اس فضیلت میں داخل ہے، اس فضیلت میں داخل ہے، لیکن خاص طور پہ صحابہ کرام اہل بیت علیہم الرضوان وہ اس کا مصداق ہیں، خاص طور پہ اس لیے کہ وہ حضرات کامل طور پر ان اوصاف کے مالک تھے۔ وہ واقعی اچھائی پہ چلتے بھی تھے اور اچھائی کا کہتے بھی تھے،
برائی سے رکتے بھی تھے اور برائی سے روکتے بھی تھے، واقعی ان میں کامل طور پر صفات تھی۔ تو بالعموم امت محمدیہ کی یہ فضیلت ہے۔ اب افضل تو وہ بندہ امت محمدیہ میں ہے مصداق، خاص طور پہ جس بات کا خیال بھی رکھتا ہے، لیکن ایک بندہ مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نہ وہ خود اچھائی پہ چلتا ہے، نہ کسی کو اچھائی پہ چلنے کا کہتا ہے، نہ خود برائی سے روکتا ہے، نہ کسی کو برائی سے روکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں امت میں تو آ گیا، لیکن یہ فضیلت اس کو کیسے حاصل ہوگی؟ یہ فضیلت تب حاصل ہوگی جب وہ اس وصف کو اپنائے۔ اس لیے ہمارے تبلیغی بھائی کہا کرتے ہیں کہ جب دیکھو یہ دین اسلام ہے، یہ دعوتی دین ہے، تبلیغی دین ہے۔ ایک مسلمان کی بحیثیت مسلمان دو ذمہ داریاں ہیں، ایک یہ کہ ہر نیکی کے کام کو خود کرے، دوسرا یہ کہ اس کی دعوت دے۔ ہاں جی، ایک یہ کہ برائی سے خود بچے، دوسرا یہ کہ دوسروں کو بچنے کی دعوت دے۔ آج ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ وہ خود اچھائی پہ چلتے ہی نہیں، نیکی کے راستے پہ چلتے ہی نہیں۔ دوسرے کچھ ایسے ہیں جو چلتے ہیں لیکن دوسروں کو اچھائی کی دعوت نہیں دیتے، یعنی اپنی نماز روزے کی فکر ہے لیکن دوسرے کی نماز روزے کی فکر ہی نہیں ہے، نہ اپنے گھر والوں کی، نہ اپنے بیوی بچوں کی، نہ اپنے متحدوں کی، نہ اپنے دوست احباب کی، نہ اپنے رشتہ داروں کی، نہ اپنے گلی محلے کی، وہ اس بات کو لیتا ہی نہیں ہے۔ اپنے نماز روزے کی فکر ہے، کسی اور کے نماز روزے کی فکر نہیں ہے۔ ایسا مسلمان جو اپنے نماز روزے کی فکر کر رہا ہے لیکن کسی اور کے نماز روزے کی فکر نہیں کرتا، یہ بھی مجرموں کی لسٹ میں آتا ہے۔ امت محمدیہ کی یہ خاصیت ہے، فضیلت ہے کہ وہ خود بھی اچھائی پہ چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلنے کا کہتے ہیں۔ ہاں جی، اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو گناہوں میں ہر وقت پڑا ہوا ہے، اور ایک ایسا ہے کہ جو خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں روکتا، کہتا جتھے کوئی لگا رہن دو۔ یہ آج کل یہ بڑا عجیب جملہ ہے، جہاں کوئی لگا اس کو لگا رہنے دو۔ عجیب بات ہے، یہ پالیسی صرف باہر کی حد تک ہوتی ہے، اپنے گھر میں تو نہیں ایسا ہوتا۔ اپنے گھر میں باپ دیکھتا ہے کہ بھائی میرا بیٹا میری بیٹی کوئی خلاف شریعت کام کر رہی ہے، یا میرا کہاں نہیں مانتے، چلو شریعت کا معاملہ ایک سر پہ رہ گیا، میرا کہاں نہیں مانتی کو ستواتا ہے۔ ہاں جی، بیوی ہے کہاں نہیں مانتی کو ستواتا ہے، عزیز و کارم میں کہاں نہیں مانتا، دوستوں میں کہاں نہیں مانتا کو ستواتا ہے اس کو۔ تو اپنی ذاتیات کی حد تک تو اس کو غصہ آتا ہے کہ رب تعالیٰ کے معاملے میں کیوں نہیں آتا۔ تو تنہون عن المنکر، بھائی برائی سے روکتے ہو، یہ خاصیت ہے، خصوصیت ہے امت محمدیہ کی۔ برائی سے رکنا بھی ہے اور اس کو روکنا بھی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ میں دیکھو کہ ہر بندے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسرے بندے کو برائی سے روک سکے۔ بس اوقات بندے میں طاقت نہیں ہوتی، بس اوقات حالات نہیں ہوتے، کیا کرے پھر۔ ویسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی درجات بیان فرمائے۔ حدیث مبارکہ فرمانی من رأى منکم منکرا، ہاں جی، فلیغیرہ بیدہ، کہ دیکھو بھائی تم میں سے کوئی بندہ اگر برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو روکے، اگر نہیں روک سکتا ہاتھ سے تو زبان سے روکے، فبلسان ہی، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا فرمایا کہ فبقلبی، دل سے روک لے۔ دل مطلب ہے کہ دل میں اس کو برا سمجھ لے۔ یہ 3 سٹیپ تو ہیں، لہذا اگر ایک بندہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو وہ روک لے، نہیں روک سکتا تو زبان سے روک لے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں کم از کم برا سمجھے۔ اگر ان 3 کیٹیگریوں میں سے کسی ایک میں شامل ہو گیا، سمجھو تنہون عن المنکر کے تحت آ گیا۔ لیکن اس بندے کا کیا کریں کہ جو بندہ روکنے کی بجائے برائی سے
خود برائیوں میں مبتلا ہے، بلکہ اس برائی کے اچھا ہونے پر دلیلیں دیتا ہے۔ اب جو بندہ برائی کو دیکھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ روک نہیں رہا، صرف دل میں برا سمجھ رہا ہے، نہ زبان سے روک سکتا ہے نہ ہاتھ سے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، بھائی یہ جو درجہ ہے یہ بڑا کمزور ترین بندہ ہے، ایمان کے اعتبار سے کمزور سطح پر ہے۔ اس کے اندر فرمایا کہ جو زبان سے نہیں روک سکتا، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، صرف دل میں برا سمجھ رہا ہے، یہ کمزور ہے، لیکن جو اچھا سمجھ رہا ہے برائی کو اور اچھے ہونے پر دلائل دے رہا ہے، اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ وہ ایمان کی کون سطح پر ہے؟ وہ کہاں بیٹھا ہے؟ آج کل دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں صرف برائی ہی نہیں، ہمارے معاشرے میں جو آج کل اللہ معاف فرمائے ایک سیلاب ہے بہت بڑا، وہ برائیوں کو اچھائیاں بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو مبتلا ہیں، اب دیکھو بدکاری ہے، زنا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پر فرمایا لا تقربوا الزنا، قریب بھی نہ جاؤ، لیکن اب ایک بندہ بدکاری میں مبتلا ہے اور اس کے اچھا ہونے پر دلیل کیا دیتا ہے؟ اس کا نام چینج کر دیا، برائی کو، بدکاری کو پیار کا نام دے دیا۔ ہاں جی، پیار کر رہا ہوں، یہ کون سا برا کام ہے؟ یعنی برائی کو کیا، منکر کو کیا نہ صرف، بلکہ اس کے اچھا ہونے پر اس کا نام چینج کر کے دلیلیں گھڑنے لگا۔ دیکھو سود خوری ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اب ایک بندہ سود خوری کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، لیکن اب اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا۔ ایک کا سود کھائے برا بھی سمجھے، ایسے بہت کم لوگ ہیں معاشرے میں۔ اب زیادہ سود خور وہ ہیں جو سود خوری کرتے ہیں لیکن اس کے اچھا ہونے پر دلیلیں کرتے ہیں۔ یہ خطرناک کام ہے۔ ہاں جی، اور اس کا نام بھی چینج کر دیا، سود کا نام چینج کر دیا، نام اس کا نام پرافٹ رکھ دیا، پرافٹ۔ بینک میں پیسے جمع کروانے کے لیے جاتا ہے، کہتا ہے مجھے کتنا پرافٹ ملے گا؟ ہاں جی، وہ دینے والا کہتا ہے کہ تمہیں ہمارا بینک اتنا پرافٹ دے گا۔ اگر یہ حیا کرتے اور یہ عنوان اختیار کرتے، ہاں جی، کہ دینے والا کہتا، پیسے جمع کروانے والا مجھے کتنا سود ملے گا، وہ کہتا مجھے اتنا سود دوں گا، شاید دونوں کو حیا آتی، لیکن نام چینج کر کے اس کی قباحت کو ختم کر دیا۔ اور دیکھو یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، کیا کہا تھا قرآن کریم میں؟ اللہ پاک نے بیان فرمایا انما البیع مثل الربا۔ ہاں جی، اس طرح کے معاملات ان کے تھے۔ تو گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بڑی مصیبت ہے، منکر کو منکر نہ سمجھنا بڑی مصیبت ہے، روکنا تو بعد کا مسئلہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں برائی میں لوگ مبتلا اس طرح ہیں، گٹی کے اندر، اپنا رگوں کے اندر اس طرح رچ بس گئی ہے برائی کہ اب اس برائی کو اچھا ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کے نام چینج کر دیے تاکہ لوگ جو ہیں اس کی قباحت جو ہے لوگوں کے دلوں میں قباحت ختم ہو جائے۔ وہ آپ دیکھ لیں رشوت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں لانتی ہیں، لیکن اب چونکہ کوئی بھی کام آج بغیر رشوت کے ہوتا نہیں ہے، بڑے سے بڑے افسر سے لے کر چپڑاسی چوکیدار تک ہر بندہ چونکہ اس میں مبتلا ہے، تو لہذا نام چینج کر دیا۔ نام کیا چینج کیا؟ چائے پانی، چائے پانی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کیا کرے گا بندہ وہاں پہ، نام چینج کر دیا کہ جی چائے پانی پلا دو، یا وہ کہتا اچھا چلو میرا کام کر دو، چائے پانی پی لینا، چائے پانی لے لینا۔ ابھی دیکھو اگر کہتا کہنے والا کیا کوئی یہ میرا کام کرا دو، اتنی رشوت دوں گا، تو اس کو شاید حیا آتی، یا لینے والا کہتا کہ بھائی مجھے اتنی رشوت دو، شاید اس کو حیا آتی، لیکن وہ چائے پانی نام چینج کر دیا، اب منکر رہا ہی نہیں اس کے ذہن کے اندر، معاشرے کے اندر یہ چیز بری رہی ہی نہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک دوست کے ساتھ، بڑی پرانی بات ہے، غالباً طالب علم کی بات ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ آگے جا کر جو ہے نا روڈ ون وے آ گیا، تو یہ ون وے ہے جہاں جانا منع ہے، تو پتہ نہیں تھا، آگے پولیس والے کھڑے تھے، تو انہوں نے ہمیں روک لیا، روکا تو کہنے لگے کہ مولوی صاحب چلان کٹاؤ۔ میں کہا یار ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا،
اگر قانون چلان بند ہے تو آپ کاٹ دیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ون وے ہے اور یہ مسئلہ اس طرح ہوتا ہے، پتہ نہیں تھا. تو لہذا اگر آپ درگزر کریں، معاف کر دیں، اگر آپ کے اختیار میں ہے تو اللہ آپ کو خوش رکھے. مجھے کہا کہ چلو مجھے چائے پانی پلا دیں. کیا کہنے لگا؟ چائے پانی پلا دیں. کہتا وہ سامنے دکان ہے کہ اور وہاں سے جو ہے نا 2.5 لیٹر والی بوتلیں کوک کی وہ لے آئیں، ساتھ کچھ کو لے آئیں بس. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ رشوت تو حرام ہے، تو میں تو مولوی ہوں، اب اگر میں آپ کو یہ لے کر دوں گا تو مجھے تو زیادہ گناہ ہوگا، مجھے مسئلے کا پتہ ہے. یار یہ تو گناہ ہے. مجھے کہا کہ میں کون سا رشوت مانگ رہا ہوں آپ سے، میں نے ایسے پیسے تھوڑی مانگے ہیں. میں نے کہا میں پانی پلا دو بس. نام چینج کر دیا نا، جب نام چینج کر دیا اب کا بات ختم ہو گئی. میں نے کہا یار میں یہ کام نہیں کر سکتا، چلان کاٹنا تو کاٹ دو، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے تو ڈبل گناہ ہوگا. خیر اس نے ہمیں چھوڑ دیا. وہ کہنے چلو موشد جاؤ یار جاؤ. کہتا مولیوں کو دلیلاں بڑی ہوں. میں کہتے ایک کو دلیل دے حلال کرنے واسطے آ تو یہ نام چاہ پانی رکھ لیا. تو میرے بھائی میرے دوست ہو، میرے عزیز ہو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ فرمایا انتم خیرها و اکرمها للہ تعالی، کہ تم جو ہے اب دیکھو بہترین امت ہو، اللہ کے ہاں معزز ترین امت ہو. خیر اور اکرم یہ اس میں تفسیر کے سیکھے ہیں. تو خیریت اور اکرام تو تب باقی رہے گا جب بندہ کم از کم اپنی مسلمانی کا حیا کرے اور باقی نیکی کو نیکی سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے. کل ہم حدیث پڑھ رہے تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو جب تجھے تیری نیکی تجھے خوش کرے اور برائی تجھے بری لگے تو یہ تیرے ایماندار ہونے کی علامت ہے. لیکن جب برائی اچھی لگنے لگے بلکہ اس کے اچھا ہونے پر دلائل بندہ گھڑنے لگے تو پھر بندے کی تباہی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، ہمیں صحیح معنوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے ہمیں معروف نیکیوں پر چلنے کی، برائی سے بچنے کی، پھر امت کو نیکی پر چلانے کی اور برائی سے رکوانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.